डिपार्टमेंट जो है 3 तारीख को पाकिस्तान में पहला ऑनलाइन नंबर प्लेट्स पर्सनलाइज नंबर प्लेट्स का ऑक्शन करने जा रही है। ये अपनी नौयत का पहला ऑक्शन होगा। इससे पहले हमने एक फ़िज़िकल ऑक्शन फ़ंड रेजिंग के लिए किया था और उसमें 67 करोड़ रुपीस जो है वो उसकी बोलियां लगी थी और वो पैसे जो जितने भी जमा हुए वो हमने ये कहा है कि वो सारे पैसे हम जो कि सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शुरू किया हुआ है उसमें देंगे। एक घर 3 लाख रुपए का बनता है और ये डायरेक्ट पैसे जो है मुतासरीन को दिए जाते हैं ताकि वो मुतासरीन जो है अपना घर बना सकें। तो उस मद में जितने भी पैसे जमा होंगे वो सारे पैसे जो हैं वो उसी मद में जाएंगे। तो इसी के लिए हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू की हुई है और कल जो है वो उसकी है इनाग्रेशन है। कल पहला जो है ऑनलाइन जो है वो ऑक्शन होगा। उसके बाद फिर दूसरा 12 अक्टूबर को फिज़िकल ऑक्शन भी कराची में रखा है। तो इस पूरे इन दोनों एक्सरसाइज से जितने भी अमाउंट जमा होगा वो वहीं जाएगा सैलाब मुतासरीन के लिए। तो मेरी गुजारिश होगी कि जितने भी लोग जो कि ये शौक़ रखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि वो पैसा जो है उससे हम सैलाब मुतासरीन के लिए घर बना सकें, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े में बड़ा जो है वो अवाम की खिदमत है। और उन लोगों के जिनके पूरा हर इंसान के लिए घर बहुत अहम होता है, तो उन लोगों के लिए उनकी छत उनकी ज़मीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को कहूँगा कि ये सिर्फ सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम बढ़ चढ़ कर इसमें आए और इस कार्य खैर में जो है वो अपना रोल प्ले करे। दूसरा, जैसा कि आपको पता है, आपके इल्म में है कि मीसाक जमहूरियत जिसकी वजह से 18वीं तरमीम जो है वो अमल में आई और मीसाक जमहूरियत में उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और दीगर जमातों ने यह फ़ैसला किया था कि हम आइन को बेहतर अंदाज में लेकर आएंगे। आइन से जो है वो जमहूरी हुकूमतों के ख़ात्मे का जो तरीक़ेकार था, पहले 58(2)B और बाकी इस तरह की शिकें वो ख़त्म करेंगे और हम ये चाहेंगे कि हम जो है वो पार्लियामेंट को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसमें लोग आवाम के नुमाइंदे चुन के आते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार है कि वो अपना काम कर सकें और उनको किसी किस्म से ये ना हो कि जी एक तरफ से सदर पाकिस्तान का जो है वो असम्बली तोड़ दे, जिस तरह माजी में 4 हुकूमतें घर भेजी गई हैं। और उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने 2008 के बाद, तो उन्होंने अपने सारे इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट को दिए। उन्होंने अपने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। उसका वजह यही थी कि हम पार्लियामेंट को मजबूत करें। तो उसी जो कि मीसाक जमहूरियत में आइनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का भी तस्करा था, जो कि उस वक्त उस पर इत्तफाक की राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी बहुत फर्म थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी बहुत क्लियर थी, लेकिन चूँकि मुशावरत नहीं हो सकी थी तो उस वक्त वो नहीं हो सका। अब जो है दोबारा इस चीज़ पे पेशरफ्त हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं वो ज़ाती तौर पे कोशिश कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। कंसेंसस का मकसद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो है वो इस चीज़ में अपना रोल प्ले करें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त भी लाखों की तादाद में मुकदमे ज़ेर इल्तवा हैं, आपके लोअर कोर्ट्स में, आपके हाई कोर्ट्स में, आपके सुप्रीम कोर्ट्स में। मुकम्मल तौर पर जो है लाखों की तादाद में केसेस हैं जो लोगों को 20-20 साल 25-25 साल हो गए हैं कि लोग अपने मुकदमे के फ़ैसले के लिए मुंतज़िर हैं। और वहाँ प्रॉब्लम यह है कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि जी जो बाकी केसेस हैं उनमें टाइम दिया जाता है, जो कि अहम नौइयत के केसेस जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, लोगों के लिए जीना उनके लिए महाल हो गया, ऐसे भी मुकदमे हैं। मेरे पास सारे उन मुकदमों की डिटेल्स भी मौजूद है, लेकिन मैं आज वो इतना ज़्यादा आप लोगों को उसमें नहीं उलझाऊँगा कि
20 سال تک کوئی شخص جیل میں رہا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جی یہ بے گناہ تھا. ایک کیس میں ایک شخص کو پھانسی ہو گئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی اس کو جو ہے سزا نہیں ہو سکتی تھی قانون کے حساب سے. ایک کیس میں ہمیشہ ایک پھانسی کی سزا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے لوور کورٹس پھر ہائی کورٹ، جب تک سپریم کورٹ اپیل جو ہے آپ کی ریجیکٹ نہ کر دے تب تک پھانسی نہیں ہو سکتی. ایسے بھی کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ تک اپیلیں پہنچنے سے پہلے بھی لوگوں کو پھانسیاں ہو گئیں اور ان کی زندگیاں چلی گئیں. تو انصاف جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے اور انصاف کا ہر شخص پاکستان میں منتظر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف مخصوص لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے فیصلے لیں، باقی عام عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 جنریشنز جو ہیں وہ اس جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار رہی ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل جب کیا گیا تب 45 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جی وہ کیس جو ہے ان کو پراپر ہیئرنگ نہیں دی گئی اور ان کو انصاف نہیں ملا. لیکن وہ جو 45 سال کے بعد آپ نے فیصلہ دیا تو اس سے پہلے یہ سوال ضرور ہونا چاہیے، اگر وہ قائد عوام آج زندہ ہوتے تو پاکستان کا یہ حشر نہیں ہوتا، پاکستان اس سے بہت بہتر کنڈیشن میں ہوتا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں ڈیزالو کی گئیں غیر آئینی طور پر. محترمہ انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں، محترمہ کو انصاف نہیں ملا. محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال تک بغیر کنوکشن کے جیل میں رہے. 12 سال تک آپ نے ایک شخص کو جیل میں رکھا، اس شخص کو اپنے بچوں سے دور رکھا، اس کے بچپن سے دور رکھا. ہر والدین کے لیے اپنے بچوں کا بچپن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک سنہری یادگار ہوتی ہے. آپ نے ان کو دور رکھا اس سے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو رہا کیا. تو ان ساری چیزوں میں جو بھی جوڈیشل ایکٹیویزم انفارچونیٹلی رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی سب سے جو ہے وہ زیادہ افیکٹڈ رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس وقت جو ایک رجحان چل رہا ہے وہ ایک شخص کو فیوریٹ بنا کر، ایک شخص کو فیوریٹ رکھ کر اس کے لیے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ریلیف کے جو ہیں وہ فیکٹریاں کھول دی گئی ہیں اور ریلیف کی فیکٹریاں جو ہیں وہ صرف ایک مخصوص لوگوں کو ہی فائدہ دے رہی ہیں، باقی لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کا جو کیس ہے 16 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو، اور چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ نے ڈیٹ لگائی اور پھر ڈیٹ ان آفس کر دی، غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی. تو اگر اس ملک کی وزیر اعظم کو، پاکستان کی آئینی وزیر اعظم کو، خاتون وزیر اعظم کو اگر ہم انصاف نہ دلا سکیں یا انفارچونیٹلی ہمارے وہ چند مائنڈ سیٹ رکھنے والے وہ عدالتیں ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کیس کو سن سکیں، تو اس سے بڑی اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے جس طریقے سے یہ زیادتی کے انبار پاکستان پیپلز پارٹی پہ گرائے گئے. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں، لوگوں اس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں کوئی بھی جج آ جائے. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی، اور پوری پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اتنے ہی قابل احترام، اتنے ہی قابل ان کے لیے عزت کرتے ہیں جتنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. ہم پرسنل اسپیسیفک کسی لیجسلیشن کے فیور میں نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پورے نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ آئندہ عدالتیں پولیٹیسائز نہ ہوں. انفارچونیٹلی جن لوگوں نے عدالتوں کو دھمکیاں دیں، جن لوگوں نے عدالتوں پہ حملے کیے، جن لوگوں نے عدالتوں کو آنکھیں دکھائیں، وہی لوگ جو ہے مسلسل فیوریٹزم ان کے لیے ہو رہا ہے اور وہی جو ہے آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں. ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے ایک جج صاحبہ کو جلسے میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دیں، اس کا نام لے کر دھمکیاں دیں کہ جی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت کیوں عدالتیں خاموش تھیں؟ تو کیا مطلب آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو شخص عدالتوں کو خدا نہ خواستہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے یا دھمکیاں دیں، عدالتیں اس کے ساتھ چلیں گی؟ جس طریقے سے ایک لاڈلا بن کے اس شخص کو انصاف ملتے رہے، جس شخص کو جس طریقے سے ثاقب نثار جیسی عدالتوں سے اور عمر عطا بندیال صاحب جیسی کی عدالتوں سے جس طرح اس کو ریلیف دیے گئے، یہ پاکستان کی کسی ہسٹری میں نہیں ملتے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی
اعلیٰ عدالت سے کوئی ریلیف دیتے ہیں تو اس کیس کا حوالہ باقی ساری کورٹس دیتی ہیں کہ جی ہمیں ریلیف چاہیے. کوئی بھی کیس میں اگر کوئی جاتا ہے بولتا ہے جی مجھے ریلیف چاہیے کیونکہ آپ نے فلانے کیس میں فلانے شخص کو یہ ریلیف دیا تھا. اب اس میں اس پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ جس طریقے سے اس کے اللیگل گھروں کو ریگولرائز کرایا گیا. میں اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا جس طریقے سے اس شخص کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا اور اس شخص کو جو کہ ایک نامی گرامی شخص تھا اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کیونکہ جی وہ آپ کے ڈیم فنڈ میں آپ کے ساتھ تھا. ہم اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے اس کے سارے حواریوں کو چن چن کر جس طریقے سے سواتی صاحب کے گھر پہ کچھ کسان ان کی زمین پہ آ گئے, ان کسانوں کو جس طرح پکڑا گیا, ان کسانوں کو جس طرح زد و کوب کیا گیا, ان کی عزت نفس مجروح کی گئی, پھر ثاقب نثار صاحب نے ان کو ریلیف دے دیا. ہم ان تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے کراچی میں ایک ایم پی اے نے ایک عام مزدور کو سڑک پہ بیٹھ کر اپنی لینڈ کروزر سے اتر کے تھپڑے اور گھوسے اور مکے مارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو. اس کو ثاقب نثار صاحب نے کہا آپ ڈیم فنڈ میں یہ پیسے جمع کرا دیں, آپ جو ہے آپ کو ریلیف مل جائے گا. تو اگر ثاقب نثار نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کسی کو تھپڑ اور جوتے مارنے کا جو ہرجانہ ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے دینے کا, تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آج کوئی بھی, میں اس کی حمایت نہیں کرتا, کوئی ثاقب نثار صاحب کو رستے میں کوئی مل جائے اس کو 2 گھوسے مارے 2 تھپڑے مارے اور اس کو بولے کہ جی میں ڈیم فنڈ میں پیسے دیتا ہوں, تو کیا یہ قانون میں یہ چیز جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی چاہیے. ہم نہیں چاہتے, ہم اس کو کبھی انکریج نہیں کریں گے, ہم اس طرح کی سوچ بھی نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتے ہو تو کیا وہ فیصلہ آپ پر بھی اس کا اطلاق اس طرح ہوگا یا وہ صرف چند حالات اور واقعات پر وہ فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے؟ تو کیونکہ جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو ذاتی خواہشات پر, ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں کرتی ہیں. عدالتیں جب فیصلہ کرتی ہیں تو عدالتیں قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہیں. کون سے ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص سڑک پہ بدماشی کرے, لوگوں کو مارے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے چندہ جمع کرا دے تو پھر جو ہے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے؟ تو اس طریقے سے ذاتی خواہشات پہ, ذاتی مرضی پہ اس ملک کے قانون کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ان چند مخصوص ججز کی طرف سے, جس میں اس کی شروعات افتخار چودھری نے کی. جس طرح اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا, جس طریقے سے اس نے ریکارڈنگ کے فیصلے دیے جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا, جس طریقے سے اس نے وہ جو ہمارے رینٹل پاور پلانٹس تھے ان کیسز میں جو انہوں نے فیصلے دیے جس کی وجہ سے وہ جس ملک کی کمپنی کا وہ جہاز تھا انہوں نے ہرجانہ نوٹس انٹرنیشنل کورٹس میں ڈالا اور وہ ہرجانہ نوٹس میں پاکستان کو بلینز آف روپیز دینے پڑتے, اربوں روپے. وہ تو اس ملک کے ساتھ ثالثی کی گئی, ثالثی کے بعد ان سے جس طریقے سے بھی ڈپلومیٹک ڈور کے تحت وہ پیسے ہم نے معاف کروائے, ورنہ وہ اربوں روپے جو ہے کیا وہ آج افتخار چودھری اپنے گھر سے بھر کے دیتے؟ قومی خزانہ, آپ کی بے وقوفیاں, آپ کے ان سیاست میں آنے کے شوق اور آپ نے اپنے آپ کو سیاسی بنانے کے شوق نے آپ نے ملک کو کس نہج پہ پہنچایا, ملک کو کتنا. ہر چودھری سے بھی حساب لینا چاہیے, اس چیز کا ثاقب نثار سے بھی لینا چاہیے فیصلہ, اور اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس بندیال صاحب سے بھی لینا چاہیے کہ جی آپ نے اپنی ذاتی خواہشات میں قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائیں. خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس وقار سیٹھی صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی کے پی کے بی آر ٹی میں, جس میں ادھر کے آفیسر کہہ چکے تھے کہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, گھپلا ہوا ہے, کک بیکس چلے, اور یہ کسی سیاسی مخالف نے الزام نہیں لگایا تھا, خیبر پختونخوا کی اپنی گورنمنٹ میں ان کے چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم نے الزام لگایا تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ نیب اور ایف آئی اے پروب کریں. پھر جب انہوں نے اپیل لے کر خیبر پختونخوا کی حکومت, جس کے ہاتھ صاف تھے, جو ایماندار تھے, جو بے ایمان نہیں تھے, جو چور نہیں تھے, جو ڈاکو نہیں تھے, اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے اس کا انکوائری کرانے کے لیے کوئی کورٹ کہہ رہی ہے, کوئی ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس میں کون سا حرج ہے کہ انکوائری کرا لیتے آپ؟ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوتے تو آپ بالکل آپ کلیئر ہوتے. پھر یہ ہوا کہ وہ گئے سپریم کورٹ میں اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بینچ نے اس کو اسٹے آرڈر دیا. وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, بار بار اسٹے آرڈر دیتے رہے, اور انہوں نے منع کیا ایف آئی اور نیب کو کہ آپ کے پی کے حکومت کی اس بی آر ٹی کی کرپشن کے خلاف کسی قسم کا کوئی انکوائری نہیں کر سکتے.
مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتائیں کہ کوئی عدالت یہ اسٹے دے دے کہ آپ انکوائری بھی نہیں کر سکتے. ایک قانونی ادارے ہیں سارے, یہ ایف آئی نیب جتنے بھی ہمارے اختلافات صحیح, لیکن انکوائری کرنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ آپ انکوائری نہ کریں. اگر میرے ہاتھ صاف ہے, میری نیت صاف ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو میں انکوائری کرنے سے کیوں روکتا ہوں؟ اور انکوائری کرنے سے روکنا جسٹس عمر عطا بندیال کا, اس کا مقصد کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ اس میں کوئی یا تو ان کا کوئی انٹرسٹ تھا یا ان کا کوئی دوستی تھی, کوئی محبت تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ, جس کی وجہ سے انہوں نے آئینی اداروں کو منع کر دیا کہ آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر سکتے. اگر میں کوئی چیز غلط بولتا ہوں تو مہربانی کاؤنٹر کرے, وہ آ کے ڈاکیومنٹ لے کے آئے جی نہیں کہ یہ اسٹے آرڈر نہیں ملا تھا, تو وہ اسٹے آرڈر ملتے رہے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا قاسم سوری صاحب جس طرح بلوچستان سے جیتے تھے کہ جی وہ غلط جیتے تھے, وہ بےایمانی کر کے جیتے تھے اور وہ غلط طریقے سے انہوں نے الیکشن جیتی تھی. اس پہ بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو بھی اسٹے دے دیا, جو کہ لائف ٹائم تک اسٹے ہوتا چلتا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب انہوں نے مل بیٹھ کر ملی بھگت کے ساتھ قومی اسمبلی کو غیر آئینی طور پہ توڑا اور اس کا فیصلہ یہ آیا کہ جی یہ غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی گئی ہے, تو کیا آئین کو توڑنا, اسمبلی کو غیر آئینی طور پہ توڑنا, آئین کی غلط تشریح کر کے آئین کو توڑ کے ہی اسمبلی توڑی تھی نا, کیا اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بنتا تھا عمران خان پر, عارف الوی پہ اور قاسم سوری پہ؟ اگر نہیں بنتا تھا تو بھی بتا دیں, کوئی عدالت ہمیں تشریح کر دے اس کی آئین کی. اور اگر بنتا تھا تو ان کو کیوں نہیں کیا گیا آرٹیکل 6 کی طرح, ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ ساری مثالیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص کو فیوریٹ کر کے پیش کیا گیا اور اس کی خواہشوں پہ پورا ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے سارے کالے کرتوتوں کو چھپا کر اس کو ایک فرشتہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس طریقے سے ان کو ریلیف نہیں دیے گئے ہیں, ہر طریقے سے آؤٹ آف دی وے ان کو ریلیف دیے گئے ہیں. فورن فنڈنگ کے کیس میں, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی الزام نہیں لگا رہی ہے کہ جی آپ کے پاس 60 اکاؤنٹ تھے, آپ نے صرف 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے ہیں. 1-2 اکاؤنٹ بندہ بھول سکتا ہے, کوئی 40 اکاؤنٹ کوئی بھولتا ہے؟ اور اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ اس میں پیسے آئے بھارت سے. اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ اس میں پیسے آئے اسرائیل سے. اسرائیل پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا, میرا یہ سوال ہے. اور کیا پاکستان کے قانون میں کوئی دوسرا ملک کے شہری آپ کو فنڈنگ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ یہ بھی بتا دیں. اگر پاکستان کے قانون میں اور آئین میں یہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ الیکشن کمیشن کا جو تفصیلی فیصلہ تھا, اگر غلط فیصلہ تھا آپ جا کے چیلنج کریں سپریم کورٹ میں جا کے, لیکن کارروائی کوئی نہیں ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ پھر تشریح کرے کہ جی ہاں فارن فنڈنگ الاؤ ہے, کل کو سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فنڈنگ شروع کر دیں, جی کہ مختلف ممالک ان کو فنڈنگ کرنا شروع کر دیں. اور اسرائیل آپ کو فنڈنگ کیوں کر رہا ہے؟ آج اسرائیل کا رول کسی سے چھپا ہوا ہے. اور آج کی تاریخ میں ہی عمران خان صاحب کے جو رشتہ دار ہیں زیک گولڈ سمتھ, ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے, آج کی تاریخ میں ٹویٹ آیا ہے, اور انہوں نے اس ٹویٹ میں اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے, اسرائیل کی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اس پورے خطے میں واحد امید کی کرن ہے. اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, اسرائیل اس خطے میں واحد امید کی کرن ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی بقا کے لیے کر رہا ہے. اب اس بقا میں جس طریقے سے فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ بھی بقا کے لیے ہو رہی ہے, جس طریقے سے لبنان میں معصوم لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں وہ بھی بقا کے لیے ہو رہے ہیں. اور اس شخص نے اس کی حمایت کی بات کی ہے جس شخص کی عمران خان سے نہ صرف رشتہ داری تھی, وہ تو ایک طرف کر دیں, رشتہ داری ختم ہونے کے باوجود جو بھی ریکارڈ میں رشتہ داری ختم کی گئی ہے, اب اندر کیا خدا کو پتا ہوگا, اس رشتہ داری ختم کرنے کے باوجود لندن میں میئر کا الیکشن ہوتا ہے, پاکستانی نژاد پہلی مرتبہ میئر کے لیے صادق خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ جو کہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار تھے وہ الیکشن لڑے. عمران خان کو اصولی طور پہ چاہیے تھا کہ اس الیکشن میں اگر چلے رشتہ داری بھی تھی تو بھی نہ جاتا, وہاں گئے ہیں, اپنی جیب سے فنڈنگ کی ہے, اس فنڈنگ کے بعد انہوں نے اس کی الیکشن مہم چلائی ہے, اس کی ویڈیوز موجود ہیں, عمران خان کے اپنے ٹویٹ موجود ہیں جس میں انہوں نے زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کی ہیں.
تو اب کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ اگر عمران خان صاحب گولڈ سمتھ کی کر رہے تھے الیکشن کا ورک اور آج گولڈ سمتھ کہتا ہے کہ جی اسرائیل اس خطے میں واحد امید کی کرن ہے, تو کیا ان کنیکشن کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں جوڑا جا سکتا. اور پھر چند دن پہلے جیروسلم ٹائم میں جو آئی یا اس سے پہلے 2-4 اسرائیلی جریدوں نے جس طرح عمران خان کے لیے لکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا خاص نمائندہ ایک وزیر یہاں سے اسرائیل بھیجا, حالانکہ ہمارے پاسپورٹ پہ ہم جا بھی نہیں سکتے, ایک خاص وزیر بھیجا اسرائیل جا کے وہاں ڈائلاگ کرے. اور اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل کے لیے واحد امید کی کرن اگر کوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب ہے. اور وہ ورکنگ کیوں کی جا رہی ہے کہ ان کو دوبارہ کسی طریقے سے اقتدار میں لایا جائے تاکہ وہ سفارتی طور پر بھی اسرائیل کی مدد کر سکے. اس کے علاوہ, اس مدد کے علاوہ بھی اس طرح کے 3-4 ایسے واقعات ہوئے جس کے تانے بانے ان کے وہاں سے ملتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو کیمپین چل رہی ہے عمران خان کے حق میں, جو سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چل رہی ہیں یا مختلف جریدوں میں چل رہی ہیں یا ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے چانسلر کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں, وہ سارے کون کر رہے ہیں؟ اگر تانے بانے دیکھیں گے تو سارے وہ اسرائیل کے وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ آج اس کی حمایت کر رہے ہیں بیٹھ کر. اور پہلی دفعہ اسرائیل کا بیان آیا کب؟ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے, اس انٹرنیشنل کانفرنس میں اسرائیل کی آفیشیل ایک خاتون عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ بیان دیتی ہے, وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اب ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی پاکستان میں بات کون کر رہا ہے؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی پاکستان میں بات اسرائیل کر رہا ہے. جس نے ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑا دی, وہ عمران خان کی گرفتاری پر وہ اتنا جو ہے وہ پریشان ہے اس وقت. اور وہ کوششیں کیا کریں کہ کسی بھی صورت میں, کیونکہ یہ پوری کیمپین چل رہی ہے. میں کہتا ہوں آج بھی اگر کچھ سوشل میڈیا پہ ہمارے پاکستانی لوگ اگر عمران خان کی یا پی ٹی آئی کے حق میں لکھتے ہیں, وہ بیچارے معصوم ہیں, میں ان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے گیم کیا چل رہی ہے. آپ کو آپ کے برین واشنگ کس طرح کی جا رہی ہے. وہ ایکسپرٹس ہیں دنیا میں جن کا کام اس طرح کی برین واشنگ, جس نوجوانوں کو غلط طریقے سے ان کو غلط راہ پہ لے کے جانا ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں بات ساری تناظر کر رہا تھا, کس طریقے سے عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ثابت ہوتے ہیں اس کے باوجود اس کو نہ سزا ہو رہی ہے ان کیسز میں, ان کو انڈیو قسم کا ایک ایڈوانٹیج عدالتوں سے مل رہا ہے. عدالتوں کی طرف سے جتنے بھی ریلیف مل رہے ہیں اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک کیس ہوا تھا ایمنسٹی کا کیس, اس میں 2018 میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی میں نے ایمنسٹی لی ہے, جس کے لیے حالانکہ عمران خان صاحب کہہ چکے تھے کہ ایمنسٹی چور اور ڈاکو لیتے, اور خود بھی لی ہوئی تھی. عدالت نے علیمہ خان صاحبہ کا کیس, ثاقب نثار صاحب کی کورٹ تھی, انہوں نے فارغ کر دیا, ریلیف دے دیا. پھر جو ہے میں نے کہا ممنوعہ فنڈنگ بھارت اور اسرائیل سے, اس میں بھی ان کو ریلیف مل گیا. پھر ان سے جیل کے لیے لسٹ مانگی گئی خان صاحب سے کہ آپ لسٹ دیں, آپ کو کون کون ملنا آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. جب پہلی دفعہ اریسٹ ہوئے تھے آپ سے لسٹ مانگی گئی. اور جو میں باتیں بتا رہا ہوں نا, یہ صرف اور صرف وربل نہیں, اگر آپ چاہیں میں ان سب کی آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, وہ کلپس دکھا سکتا ہوں. لسٹ مانگی آپ جیل میں کس کس سے ملنا چاہتے ہیں, جو کہ عام کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہے. آپ جائیں جیلوں میں 5-5, 6-6 ہزار قیدی ایک جیل میں بیٹھے ہوئے, کسی سے کوئی پوچھتا کہ جی کہ آپ کو کس کس سے ملنا چاہتے ہیں, لسٹ دیں, آپ کے ملاقاتیں کروائیں. وہاں سے بیٹھ کر آپ سیاست بھی کر رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے آپ پارٹیاں بھی بنا رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے آپ حکومتیں بھی بنا رہے ہیں, وزراء بھی بنا رہے ہیں, سزا یافتہ ہونے کے باوجود. یہ سہولت پاکستان میں عام قیدیوں کو کیوں نہیں ہے, جو کہ صرف اور صرف ان کے لیے. پھر ملین ٹری سونامی میں 462 ارب روپے کا کیس تھا, ان کو ریلیف مل گیا اس میں سے. عطیات جو کہ الیکشن میں ان کے جو انہوں نے اپنے شوکت خانم سے جو پیسے جوا میں لگائے, ریل اسٹیٹ میں لگائے, اس میں کوئی شخص گیا, اس کو ریلیف مل گیا. پھر اس میں ایک بات جسے میں نے اسرائیل پہ کی, دیکھیں میں پی ٹی آئی کا مخالف ہوں, میں ان کی مخالفت میں بات کر سکتا ہوں اور بات لاجیکل بھی لگے گی, ٹھیک ہے مخالف خلاف بات ہو جائے. کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی لینا دینا تھا سیاست سے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے 20-25 سال پہلے پی ٹی آئی کے سربراہ کے لیے جو کہا کہ یہ ایک طریقے سے پاکستان کے اوپر تھوپا جائے گا اور یہ ایک گریٹ گیم ہے, اب اس کا کون کون حصہ بن رہا ہے وہ خدا کو پتا.
تو ان کی بھی کوئی دشمنی تھی. پھر حکیم سعید صاحب, یہ بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے, انہوں نے اپنی کتاب میں اس طرح کی بات کی. پھر جو لوگ اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں نا کہ جی بہت بڑا کوئی یہ کامریڈ ہے, بہت بڑا ہیرو ہے, مولانا عبد الستار ایدھی صاحب جو کہ پاکستان کے واقعی ہیرو ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ, اور اسلم گل صاحب میرے پاس آئے, حمید گل صاحب میرے پاس آئے, اور انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہمیں گرانی ہے. اور اس وقت عمران خان نیازی صاحب حمید گل کے ساتھ مل کر اس سازش کا حصہ بننے جا رہے تھے. تو نہ کبھی یہ نظریاتی تھا, نہ کبھی یہ پاکستان کے ساتھ سچا تھا, نہ کبھی اس نے پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کیا. ان کی پوری پالیٹکس, ان کی پوری سیاست پاکستان کے لوگوں کے خلاف رہی. انہوں نے لوگوں کے جو جائز ایشو تھے اس پہ بھی انہوں نے آ کے ڈاکہ مارا. ان کی الیکشن 2018 کی سب سے زیادہ متنازع الیکشن تھی, جس میں آرٹیز بٹھائے گئے. آج 63A کی بات کرتے ہیں یہ لوگ. اس وقت یہ پی ٹی آئی کہاں سو رہی تھی جب پرائیویٹ جہاز بھر بھر کے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی تھی؟ اس وقت کہاں تھی پی ٹی آئی جب یہ خان صاحب خود اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے تھے اسمبلی میں بل پاس کروانے کے لیے یا بجٹ پاس کروانے کے لیے یا کسی سینٹ کی الیکشن کے لیے, میں تو کسی ادارے کو کہتا تھا کہ جی میری مدد کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ خود اپنے منہ سے وہ چیز وہ مان چکے ہیں. اور 63A ہے کیا؟ 63A ایک واضح چیز ہے جس میں ہر پارلیمنٹرین کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا ووٹ دے. کانسیکوینسز بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک ججمنٹ آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی عمران نیازی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کی خلاف ورزی کرتے وہ ججمنٹ آئی. وہ کیا آئی کہ جی وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اگر کوئی ممبر اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے گا تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب آپ آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وجود ہی آئین سے ختم کر دیا جائے. آپ یہ چاہتے ہو کہ اگر میں لیٹ سپوز کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وہ الیکٹ ہو گیا, اگر وہ غلط پالیسی لگائے, اگر وہ کہے کہ جی کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کہے کہ جی اس ملک میں مجھے آدھے لوگوں کو مار دینا چاہیے, وہ اعلان کر دے کہ آدھی آبادی کو مار دیں تو, اور اس کو وہ بل لے کر آ جائے, اور میں اس کو ووٹ اس لیے اس کے خلاف نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے ووٹ کیا تو جی میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ کون سی تشریح ہے؟ ووٹ کاؤنٹ سے آپ روک ہی نہیں سکتے. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور آئین میں جو چیز لکھی ہے اس کو نہ کوئی کورٹ بدل سکتی ہے, نہ کوئی جج بدل سکتا ہے, نہ کوئی سیاستدان بدل سکتا ہے, نہ کوئی اور ادارہ بدل سکتا ہے. تو یہ ایک چیز کہ آپ, اس کا مطلب کہ آپ ایک ڈکٹیٹر بٹھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آئے 5 سال تک آپ اس کو ہلا نہیں سکتے. کیوں ہلا نہیں سکتے؟ کہ وہ اس کی جو مرضی ہے وہ کرے گا. یہ ڈیموکریٹک معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو جن لوگوں نے وہ ججمنٹ دی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف جا کے وہ ججمنٹ دی کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں. اگر میں چیف منسٹر کے لیے چیف منسٹر کو ووٹ نہیں دیتا, اگر کوئی ایم این اے پرائم منسٹر کے لیے ووٹ نہیں دیتا تو وہ ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا. اس کے بعد پھر ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس ہے کہ اس نے اسپیکر کو لکھنا ہے, اسپیکر نے پھر الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے, پھر اگر کورٹوں تک بات جاتی ہے تو جائے گی. لیکن ووٹ کاؤنٹ ضرور ہوگا. اور دنیا کا کوئی, مجھے ایک, آپ برطانیہ کا مثال لے لیں, آپ امریکہ کا مثال لے لیں, یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ جی کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا ہی نہیں سکتے. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہ اس عمران نیازی کی محبت میں جن لوگوں نے وہ ججمنٹ دی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین اور قانون کو جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کی. 63A کی جو اصل روح ہے اس کو اسی روح میں سمجھا جائے, پڑھا جائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین اگر پارلیمنٹرین نے بنانا ہے تو کوئی بھی جج یا کوئی بھی جوڈیشری کا کوئی بھی شخص وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے. وہ اختیار نہیں ہے. جو لوگ کچھ آ کے آج کل وکلا جو ہے پی ٹی آئی کے آ کے یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی آئین کی تشریح کرنا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے. آئین کی تشریح کرنا عدالتوں کا کام ضرور ہے, لیکن آئین کو توڑنا اور اس کو موڑنا یا آئین کو تبدیل کرنا عدالتوں کا وہ کام نہیں ہے. وہ کام جو ہے وہ پارلیمنٹرین کا کام ہے کہ وہی قانون بنا سکتے ہیں. قانون کو توڑ کوئی بھی پاکستان میں نہیں سکتا, اور قانون بنانے کا اختیار واحد صرف پارلیمنٹ کو ہے. اور کسی شخص کو, کسی ادارے کو
وہ قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسٹیبلائز کیا جائے, پاکستان میں رول آف لا کو قائم کیا جائے, چند لوگوں کی ذاتی خواہشات کی بنا پر قانون کو بلڈوز نہ کیا جائے. اور یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کے لیے الگ قانون. جو قانون ہونا چاہیے وہ سب کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے, اور قانون کی پاسداری ہر پاکستانی کا فرض ہے. اسی طریقے سے ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو اپنے رول آف لا میں لے کر آ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی پہلے حصے پہ سوال ہے, دوسرے حصے پہ تو آپ نے عمران نامہ پڑھ کے سنا دیا ہے. پہلے حصے کا سوال ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے اگر اتنی اچھی ہے تو مولانا فضل الرحمان راضی کیوں نہیں ہو رہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے یہ اسمبلی اس قابل نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی آئینی ترامیم کر سکے کیونکہ یہ مینڈیٹ نہیں رکھتی ہے. لیکن بات سنو, مولانا صاحب ایک معزز سیاستدان ہیں, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اور ہر سیاستدان کی رائے کا احترام ہم سب کی رائے کا کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی رائے کا احترام کرتے ہیں, اور مولانا صاحب نے منع نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا ایک ڈرافٹ دوں گا, تو ظاہر ہے جب ڈرافٹ پارلیمنٹ میں آئے گا تو اس وقت وہاں جو موجود ہوں گے پارلیمنٹیرینز وہ آپس میں ڈرافٹ ایکسچینج کریں گے, اور کوشش یہی ہوگی کہ متفقہ طور پر کوئی قانون لایا جائے. اچھا یہ بتا دیں کہ جسٹس ابھی تک جو تاثر میں پی ٹی آئی اور اس کے جو سپورٹر ہیں سوشل میڈیا پہ مختلف مقامات پہ یا ٹی وی شوز میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جسٹس منصور علی خان سے خوف ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سارے سیاسی معاملات جو ہیں وہ نئی آئینی عدالت کی طرف منتقل کر دی جائے تاکہ جو لٹکتی ہوئی مستقبل کی تلوار ہے وہ ختم ہو جائے. کیا ایسے ہی ہے, کسی خوف کے سائے میں آپ لوگ یہ دیکھیں جی, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے نا, ایسا پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا, اور اللہ کرے نہ ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ہمارے لیڈران کے ساتھ ظلم, زیادتیاں اور جبر ہوا ہے وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو. ہم پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہو, ہم کسی بھی قیادت کے لیے نہیں چاہیں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ ضرور پورا کیا جائے. پیپلز پارٹی یہ بھی نہیں کہتی کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہی آپ دوسری پارٹی کے ساتھ کریں, جو ہمارے لیڈرز کے لیے کیا ہے دوسری پارٹی کے لیڈرز کے لیے. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ جی آپ پی ٹی آئی کے سربراہ کو بھی آپ پھانسی پہ چڑھا دیں, ہم کبھی نہیں کہیں گے. ہم کسی کا برا نہیں سوچتے, ہم کہتے ہیں لیکن قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ قانون نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایک لاڈلے کے لیے گڈ ٹو سی یو مرسیڈیز میں آئے, پولیس اسٹیشن سے بلٹ پروف مرسیڈیز میں سپریم کورٹ لایا جاتا ہے. کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا محترم آصف علی زرداری صاحب کو آپ نے بختر بند گاڑیوں میں نہیں دیکھا؟ کیا محترم آصف علی زرداری کو آپ نے پولیس موبائلوں میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بختر بند گاڑیوں میں ان کو لے کے جایا گیا؟ یہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا؟ ٹریٹ کر رہے ہیں, اور آپ باقی لوگوں کو مرسیڈیز میں بلا کے, اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس وقت کہتا ہے گڈ ٹو سی یو. کون سے لیڈر کے ساتھ اس طرح آج تک ہوا ہے مجھے بتائیں. ہم کہتے ہیں کہ دو رائے نہ ہو, اپنی ذاتی خواہشوں پر یا ذاتی پسند یا ناپسند کے طور پہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم نے پہلے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو بھی ہمارے سر آنکھوں پہ, جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئے تو بھی ہمارے سر آنکھوں پر. ہمارا کسی شخصیات سے نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا. جو ابھی تک جتنی میں نے بات کی, کسی جج کے خلاف ہماری بات چیت نہیں ہے. ہاں, جن ججوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں, جس میں افتخار چودھری, ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال ہیں, جنہوں نے اپنی ذاتی خواہشوں پر عدالتوں کو, ان کرسیوں کو استعمال کیا, سیاسی بننے کا شوق انہوں نے اپنا اختیار کیا, یا جس طریقے سے انہوں نے عدالتوں کو بلڈوز کیا, قانون کو بلڈوز کیا, یس, ان لوگوں کے خلاف ہماری شکایتیں جائز ہیں. یا ان ججز کو جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا, ان کے خلاف ہماری جو شکوہ ہے, ہماری شکایتیں, ہماری کمپلینٹس ہیں, ہماری گریونسز ہیں, وہ بالکل جائز ہے. جی صاحب یہ بتا دیں شاہ جی صاحب کیوں ناراض ہے, کہتی ہے کہ سندھ میں کوٹا سسٹم ختم نہ کیا گیا تو ہم شاید حکومت ہی چھوڑ دیں, اور یہ وزارت اتنی اہم پریس کانفرنس چل رہی ہے, آپ کو کہاں اہم کیوں یاد آ گیا؟ کچھ عالمی معرفت کا یہ کہنا ہے کہ اس
اسرائیل اپنے مخالفوں پر جو ہے جس طرح بمباری کرتا ہے اور دھماکے کرا رہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے روپ میں اسرائیل جس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے لیے بمباری کی ضرورت نہیں، عمران خان آپ کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے، قائم دائم رکھے، آمین۔ اور ضرور اس طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان دشمن ممالک کے ایجنڈاز پہ پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، 9 میں جیسے سفاک واقعات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے کہتے ہیں کیا ہیں، یہ ہمیں 9 مئی کی ویڈیوز دکھائیں پھر ہمیں پتہ چلے گا کیا ہوا تھا اس ملک میں۔ وہ بھائی ویڈیوز دور بعد میں آئیں گی، آپ کے اپنے ویڈیو ریکارڈنگ آپ کے اپنے اکاؤنٹس میں ہیں۔ کس نے نہیں دیکھی عمران خان کی وہ آوازیں کہ یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، آگ لگا دیں گے؟ کس نے شاہ محمود قریشی صاحب کے انٹرویوز نہیں دیکھے؟ کس نے گنڈا پور صاحب کے انٹرویوز نہیں دیکھے؟ ان کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کتنوں کے نام لوں جنہوں نے یہ کہا؟ اور اس سے بڑی بات یہ مجھے بتائیں، یہ سب سے بڑی مزاق خیز چیز ہے، عدالتی حکم پر پنجاب پولیس جاتی ہے زمان پارک عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کس کے حکم پہ؟ عدالت کے حکم پر۔ اس کو پیٹرول بموں سے پولیس پہ پھینکے جاتے ہیں۔ اس کا آج دن تک کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کوئی جواب دیا ہے کہ عمران خان کے گھر کے اندر سے، یہ بھی نہیں کسی باہر کسی نے فلانے نے پلانٹ کرایا ہوگا، فلانے نے پلانٹ کرایا ہوگا۔ آج کل ان کا یہ ہے کہ ہر چیز میں کسی نہ کسی نام دیتے پلانٹ کروایا ہوگا۔ عمران خان کے گھر کے اندر سے اگر پیٹرول بموں کی بارش ہو رہی ہے پولیس پر، تو کیا پاکستان کی عدالتیں بڑے احترام کے ساتھ، ان کی صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ عمران خان کی سیاسی کیریئر کو پروٹیکٹ کرنا اور عمران خان کی شکل کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یونیفارم پہن کر ہمارا پولیس کا جوان جو 50-60 ہزار روپے کی تنخواہ پر بیٹھ کر ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کی جان و مال کی، اس کی عزت کی حفاظت بھی ہماری انہی کوٹوں کی ذمہ داری ہے۔ جب پولیس پر پیٹرول بموں کے حملے ہو رہے تھے تو کیوں خاموشی اختیار کی گئی؟ کیوں اس پہ کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا؟ اور وہ عدالت حکم پر گئے تھے، کیوں جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں عمران خان کو نہیں اریسٹ کیا گیا کہ تمہارے گھر کے اندر سے پیٹرول بموں پہ حملے ہوئے ہیں؟ چاہے تمہیں کورٹ نے صحیح بلوایا ہو یا غلط بلوایا ہو، چاہے تمہارا وارنٹ صحیح ہو یا غلط ہو، یو ہیو ٹو بہیو۔ محترم آصف علی زرداری صاحب کو جب گرفتار کرنے گئے تھے اسلام آباد میں، آپ نے دیکھا نہیں تھا محترم آصف علی زرداری صاحب نے کس طرح گرفتاری دی تھی، کس ہمت کے ساتھ گرفتاری دی؟ انہوں نے کہا آئیں، جو گرفتار کرنے آئے تھے میجسٹریٹ اور نیب کے آفیسر نے بولا آئیں جی چائے پیئیں، بیٹھیں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہنسی خوشی گئے تھے وہ، انہوں نے تو نہیں پیٹرول بم کے دھماکے کیے تھے۔ تو اس پہ کیا قانون خاموش ہے؟ جو 9 مئی کو ہوا پورے پاکستان میں، کیا قانون خاموش رہے گا؟ پھر وہ کیپٹل ہل والے جس کی سارا دن مثال دیتے رہتے ہیں امریکہ کی اور باقی ملکوں کی، پھر کیپٹل ہل میں اس طرح کے واقعات کرنے والوں کو 15 سال سزائیں ہوئیں، اور یہاں پہ انہوں نے نام مسجد نبی کی حرمت کو چھوڑا، مسجد نبی پہ جو گیا ان پہ انہوں نے بدتمیزی کروائی، 15 سال ان لوگوں کو جیلیں کٹ گئی۔ عمران خان اپنے بیٹوں کو بھیجے نا کہ وہ جا کے یہ ٹرولنگ کریں مسجد نبی میں اور باقی جگہوں پر بیٹھ کر، باقی جگہوں پہ ان کو سامنے کریں نا۔ اپنے بچوں کو حفاظت میں رکھا ہوا ہے اسرائیل کے پروٹیکشن میں، اور یہاں پہ جو آپ نے قوم کے بچوں کو آپ نے باہر صرف دہشت گردی کے لیے چھوڑا ہے اور قوم کے بچوں کو چھوڑا ہے کہ آپ جو ہے وہ افراتفری پھیلائیں، ان کے ذہن میں صرف غبار پھیلائیں، ان کے ذہن میں صرف نفرت پھیلائیں، ان کے ذہن میں آپ منافقت پھیلائیں، ان کے ذہن میں آپ انتشار پھیلائیں، صرف اس لیے آپ نے اپنے قوم کے بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگتی ہو، کسی کو اچھی نہیں لگتی ہو، لیکن اگر کوئی دلیل کے ساتھ آگے بات کرنا چاہتا ہے تو بھلے کرے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بہت بڑا لائر آگے بیٹھ جائے، میں نے جو بات کر رہا ہوں جہاں پہ غلط ہوں مجھے بولے غلط میں کر رہا ہوں۔ کیا عمران خان نے انڈیو ایڈوانٹیجز نہیں لیے عدالتوں سے، پروٹیکشنز نہیں لی اپنے مخالفوں کو جیل بھجوانے کی اور اپنے مخالفوں کے خلاف کردار کشی کروانے کی، کورٹوں میں بیٹھ کے ریمارکس کروانے کی اور اپنے لیے سادے قومی کے سرٹیفکیٹ لیے؟ کیا یہ چیز کوئی غلط بات ہے؟ کون سا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بولے گا کہ یہ چیز غلط ہے؟ یہ چیزیں سارے واقعات جو ہیں اس ملک میں ہوئے ہیں اور یہ ہسٹوریکل ہے، اور انفارچونیٹلی جب اس کی ہسٹری لکھی جائے گی کوئی اچھے الفاظوں میں ان کو لوگ یاد نہیں کریں گے کسی کو بھی جس نے بھی غلط اس طریقے سے مطلب ابو دا لا جا کے کسی کو فیور دیا ہے یا ابو دا لا جا کے اس طرح کسی کے لیے چیز کی ہے۔ اکرم صاحب، 1973 کا جو آئین ہے وہ اتفاق رائے سے منظور کرایا گیا، 18ویں آئین ترمیم کو بھی اتفاق رائے سے منظور کرایا گیا، اور دونوں کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی دیا جاتا ہے۔ اب کیا معاملہ ہے کہ کیوں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے؟
क्योंकि तासुर ये पैदा हो रहा है कि शायद एक चीफ जस्टिस को जो है ना वो बचाने की या उसकी कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए उजलत में सब कुछ आईनी तरमीम लाए। मेरे भाई, मैंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, मेरे चेयरमैन का ये पैगाम है क्लियर, और मैं दिल से बताता हूँ, ये नहीं कि हमें कोई खुदा न खासा कोई वो परेशानी है। जस्टिस काजी फैसला साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सारे जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रहा, लेकिन इस चीज़ को ठीक करना होगा, वरना हम ये नहीं छोड़ सकते कि कल को कोई बेंच आके आइन की शक्ल बदल दे। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बेंच अपनी मर्जी से। एक इमरान खान की पंजाब हुकूमत के लिए आपने आइन तब्दील कर दिया, परवेज इलाही की नो कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए आपने पूरे पाकिस्तान के आइन को तब्दील कर दिया, बोला कि नहीं वोट काउंट नहीं होंगे। यार, किस कानून के तहत आप कहते हो वोट काउंट नहीं होंगे? कौन सा पाकिस्तान का कानून कहता है कि वोट काउंट नहीं होंगे? आइन को आप कैसे तब्दील कर सकते हो? कल को तो आप पूरे आइन की धज्जियां उड़ा दोगे, आइन का नक्शा तब्दील कर दोगे सिर्फ किसी की मोहब्बत में। यह नहीं हो सकता। अगर किसी ने, मैं मिसाल के तौर पर, किसी ने अगर हॉर्स ट्रेडिंग की भी हो तो उसको सजा दो, उसका वोट जरूर काउंट होगा, उसको सजा दो, वो डिस्क्वालीफाई कर दो, उसको आप पार्टी से निकाल दो। ये आप कर सकते हो ना, आप आइन तब्दील नहीं कर सकते। और क्या 2018 में, नहीं कहता कि दो गलत चीजें एक ठीक चीज हो सकती, 2018 में क्या जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं की गई थी? किस तरीके से पैसों के बैग जो है भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई थी? आजाद मेंबरान के अंबार लगा दिए गए थे। तो क्या उस वक्त हमारी जुडिशरी खामोश थी? साकिब निसार साहब खामोश थे? इस हद तक जब 2018 के इलेक्शन हुए तो लोग गए ट्रिब्यूनल्स में अपनी अपीलें लेकर कि जिस तरह हमें आरटीओ बिठाया है। साकिब निसार ने कहा इलेक्शन हो गए खत्म, कोई अब इलेक्शन पिटीशन नहीं दाखिल होंगी। पूरे पाकिस्तान में आप निकाल दें आप अपने उसके बयानात, अभी गूगल करें, निकालें 2018 के बाद क्या होता। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से पूरे मुल्क के कानून को तबाह कर दिया। तो हम ये नहीं चाहते कि मजीद तबाही हो। जितनी इस मुल्क को नुकसान पहुंच चुका था पहुंच गया। अब मुल्क को वापस बेहतर होना है, अब मुल्क की इकॉनमी को बेहतर होना है, मुल्क की मईशत को बेहतर होना है, मुल्क के हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे। ये जितनी मायूसी फैलाई जा रही है, जितनी अफवाहों के बाजार गर्म किए जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी इसराइल आके कूद रहा है, कभी दूसरे लोग जो है अपने लोग प्लांट कर रहे हैं, इससे खत्म होकर मुल्क आगे इंशाल्लाह चलेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुल्क के मसाइल हल होंगे, दिन ब दिन बेहतरी आएगी। उसके लिए हम सब ने किरदार अदा करना है। छोड़ दे एक सेकंड के लिए कि मैं कौन सी पार्टी में हूं, आप कौन सी पार्टी में, कोई और कौन सी पार्टी में है। अब सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए सबको एक होकर आगे चलना पड़ेगा। काजी साहब, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि मैंने पहले भी अर्ज किया, मौलाना साहब इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि आप जैसा कि मिसाल जमहूरियत के अलावा भी वो अपनी आइनी तजावीज़ देंगे और कंसेंसस के साथ ये चीज़ करना चाहते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि चीज़ मुत्तफ़िका तौर पर आए। जिस तरह 2018 में हमारे पास 2008 में हमारे पास वोट भी थे, लेकिन कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका तो हम आइनी तरमीम नहीं लेके आए। और हम फिर अब तो इतनी मजबूरी इसलिए आ रही है कि आपके मुल्क में लोग आइन तब्दील कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं, जिनका जो इख्तियार नहीं है। ये अगर मेरे इख्तियार पे मैं बोलूँ जी आज आइन है, जो मुझे सूट करता है वो मेरे लिए आइन है, ऐसे नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो हमारा कंसेंसस का ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का, पूरी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है। हम चाहते हैं कि एक नेशनल कंसेंसस बने और हम कहते हैं अगर पीटीआई भी कोई अच्छी बेहतरी की तजवीज़ लेके आती है तो मोर देन वेलकम। जो कि उम्मीद इसलिए कम है कि वो जो फ़िरौन वहाँ बैठा हुआ है जिसका एजेंडा कुछ भी नहीं है, ना उसको आइन का पता है ना उसको किसी और चीज़ का पता है, उस फ़िरौन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुँचाया जा सके। काजी साहब दूसरे मेरा सवाल ये है कि आपने जिन जजेस की बात की, रिटायर्ड और मौजूदा जिन लोगों का भी जिक्र हो रहा है, क्या पाकिस्तान के आइन में ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, कोई ऐसी शिक नहीं कि उनका मुआखजा हो सके? जो आइन को रीराइट कर रहे हैं उनके खिलाफ पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियार है, या जो तरामीम हो रही है उसमें भी कोई इख्तियार? देखिए भाई, मैं तो एक दफा अपील कर चुका हूँ, ये मेरी जाती राय है, पार्टी की राय नहीं हो सके इस पर कोई डिफरेंट राय। मैंने कहा कि जिन जिन जज साहिबान ने
पाकिस्तान के आइन को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के गैर आइनी इक़दामात को आइनी करार दिया, जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत के कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान पे लागू किया, और ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा साकिब निसार का, इफ्तिखार चौधरी का और उमर अता बंदियाल का। इन तीनों की मेरी ख्वाहिश है ये कि इनकी मरातें बंद कर दी जाएं, इनकी पेंशनें बंद कर दी जाएं, इनको जो सहूलियात हैं वो बंद की जाएं, और जितनी तनख्वाहें इन्होंने ली हैं वो सब इनसे वापस ली जाएं, क्योंकि ये लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कानून की आइन की तारीख में एक बदनुमा दाग हैं। थैंक यू। अच्छा, आपका लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था अदालतों में लाखों की तादाद में केसेस हैं। बिलावल आईनी अदालत पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी मुकदमात हैं जिनसे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं। उन्होंने कहा आइन से जमहूरी हुकूमतों के खात्मे की शिकें खत्म कर दी गईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।